मुबारक रातें, हमायूं साआतें, रोशन दिन और ताबा घड़ियाँ और हसीन लम्हे और मुबारक महीना हमारा मकसूम हुआ। माह सियाम अपने दामन में इतनी बरकतें और रहमतें लिए जलवागर होता है कि मेरे और आपके आका व मौला हुजूर ख़त्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि माह सियाम रमज़ानुल मुबारक है क्या, तो मेरी उम्मत आरज़ू करे कि सारा साल ही रमज़ान हो। इतनी रहमतें और इतनी बरकतें ये मुबारक महीना अपने दामन में लिए हुए जलवागर होता है। हमारे ऊपर साल में एक महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और रोज़ों की ये फ़र्ज़ियत हमारे ही नफ़े के लिए है और हमारी ही बेहतरी की ज़ामिन है। कुरान मजीद ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत के हवाले से जहाँ कलाम इरशाद किया, वहाँ उसका मकसद भी बयान फरमाते हुए कहा कि हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जिस तरह तुमसे पिछलों पे फ़र्ज़ किए गए थे, लेकिन इसका मकसद है और वो ये कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तक़वे का नूर नसीब हो जाए, तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ। तो रोज़े का मकसद तक़वे का वस्फ़ हासिल करना है। इत्तिक़ा की दौलत का हुसूल ये मकसद रोज़ा है। मुझे और आपको गुज़रे हुए इन 5-6 रोज़ों में अपना जायज़ा लेना होगा कि हम किस हद तक कामयाब हुए और हमें इत्तिक़ा की दौलत क्या नसीब हुई या होती नज़र आ रही है, और अगर नसीब हुई तो हमें खुश हो जाना चाहिए और अगले अय्याम जो आने वाले उनको मज़ीद इस मकसद के हुसूल के लिए वक्फ़ कर देना चाहिए। और अगर हमें इन 6 दिनों के अंदर कुछ हासिल नहीं हुआ और हम अपने आप को वहीं खड़ा देखते हैं जहाँ 6 दिन पहले खड़े थे, तो फिर हमें ज़रूर अपने तर्ज़ अमल पे गौर करना चाहिए कि हमारा तेज़ी के साथ ये वक्त गुज़र रहा है और ये दिन, ये रातें, ये घड़ियाँ, ये साआतें, ये लम्हे हमारे हाथों से निकलते चले जा रहे हैं और हम वहाँ के वहीं खड़े हैं। तो ये मुझे और आपको ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए। मेरे और आपके आका मौला ने इरशाद फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तामहु व शराबहु। जिसने झूठ नहीं छोड़ा और झूठे काम नहीं छोड़े, उसके भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। ये खुराक बचाओ मुहिम नहीं है कि हम इसलिए नहीं दिन भर खाते कि कोई बचत हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वयुज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मोमिन, इसकी आवाज़ बस कम कर दें, शोर है। वयुज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मोमिन, माह सियाम में मोमिन के रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है। तो ये कोई बचत का सिलसिला नहीं है, बल्कि ये तक़वा पैदा करने का ज़रिया है। तो वो अगर हम मनहियात से नहीं रुकेंगे, अल्लाह की मना करदा चीज़ों से बाज नहीं आएंगे, तो फिर हमें रोज़ा कुछ नहीं देगा, इसलिए कि हमने रोज़े के मकसद को ही हासिल नहीं किया। सादा सी बात है कि रोज़ा में वो चीज़ें भी मना कर दी गई हैं जो अमूमी ज़िंदगी में हमारे लिए जायज़ हैं और मुबाह हैं, और रमज़ानुल मुबारक की रातों में भी वो हमारे लिए मुबाह है। अच्छे, मशरूब, माकूल, लेकिन माह सियाम में वक्ती तौर पे तुलुए फजर सानी से लेके गुरूब आफ्ताब तक उन चीज़ों से मैं रोक दिया। कोई आपको माए ज़मज़म भी पेश करे तो आप उसको नहीं लेंगे कि मैं रोज़े से हूँ।
کتنا متبرک پانی ہے، کتنا طیب ہے، کتنا طاہر ہے، کتنا پاکیزہ ہے، کتنا شفا دینے والا ہے، لیکن آپ رکے ہیں اللہ کے حکم پر۔ آپ کو کوئی تازہ کھجوریں توڑ کے شہر حبیب سے لا کے پیش کرے کہ یہ وہ کھجوریں ہیں جو میں مدینہ المنورہ کے باغ سے توڑ کے لایا ہوں، اس کو مدینہ الرسول کی ہواؤں نے پالا ہے، اور اس فضاؤں میں ان کھجوروں کے اندر رس بھرا ہے، تو یہ جناب لے لیجئے۔ تو آپ کہیں گے میں افطار کر لوں گا، لیکن اب نہیں لے سکتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس شہر نور کی متبرک کھجوریں بھی جو کہ سراسر شفا ہیں، جو کہ نور ہیں، جو کہ خوبصورت اور کامل غذا ہے، جو شہر حبیب کا نایاب اور خوبصورت تحفہ ہے، لیکن آپ اس کو بھی نہیں لیں گے کہ میں روزے سے ہوں، متبرک پانی بھی نہیں لیں گے کہ میں روزے سے ہوں۔ اب یہ چیزیں حلال تھی، طیب تھی، اطیب تھی، طاہر تھی، اطہر تھی، پاکیزہ تھی، پاکیزہ تر تھی، لیکن آپ نہیں لیں گے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو چیزیں حلال، طیب اور پاکیزہ ہیں، آپ روزے میں ان سے بھی رک جاتے ہیں، اور جن چیزوں سے میرے رب نے روزے کے علاوہ بھی منع کیا ہے، اور اگر میں اور آپ ان سے نہیں رکتے تو پھر ہم روزے کے فلسفے کوئی نہیں سمجھے۔ جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، روزہ ہو تب بھی جھوٹ نہیں بولنا، روزہ نہ ہو تو تب بھی منع کیا گیا۔ اسی طرح وہ امور منہیات جن سے میں منع کیا گیا، کتنی چیزیں ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، کسی کی دل آزاری ہے، تکلیف پہنچانا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو روزہ نہ بھی ہو تو پھر بھی ہمارے اوپر جائز نہیں ہے، اور یہ قطعاً ہمارے اوپر حرام ہے۔ تو روزے میں تو حلال اور طیب چیزوں سے بھی روک دیا گیا تاکہ تمہاری مشق ہو، اور اگر ہم کہ تمہیں کبھی رکنا پڑے، تم ایسی حالت میں آ جاؤ کہ تمہیں بھوک ستا رہی ہے، اور اس حالت کے اندر تمہیں کوئی حرام لینا پڑے، تو تم ضبط نفس کا ملکہ اپنے اندر پاؤ، تم کہو نہیں لوں گا، یہ تو قابل برداشت بھوک ہے اور آگے حرام ہے، میں نے تو ایسا مرحلہ گزارا ہے کہ حلال تھا تو میں نے رب کے حکم پہ وہ بھی چھوڑا تھا، اور یہ تو حرام ہے تو میں یہ اس کو کیوں نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ آپ کو ضبط نفس کا قرینہ سکھا رہا ہے روزہ، آپ کو ایک طریقہ اور سلیقہ دے رہا ہے روزہ، اور اگر میرا اور آپ کا یہ تجربہ ہمارا یہ نتیجہ پیدا نہیں کرتا تو پھر کوئی سکم رہ گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں روزے کا نور نہیں ملا، اور وہ سکم یہی ہے کہ ہم نے صرف پیٹ کا روزہ رکھا، ہم نے زبان کا روزہ نہیں رکھا، ہم نے آنکھ کا روزہ نہیں رکھا، ہم نے خیالات کا روزہ نہیں رکھا، ہم نے ہاتھوں کا روزہ نہیں رکھا، ہم نے پاؤں کا روزہ نہیں رکھا، تو ہم اپنے ایک ایک عضو بدن کا روزہ رکھیں گے، اور پھر اس کے اثرات خیر ہمارے اوپر مرتب ہونا شروع ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور اس کا نتیجہ تمہیں کیا حاصل ہونے والا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو، اس لیے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سویر سے لے کر شام تک ہمارا رب ہو کے ہمیں بھوک اور پیاس میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ اس کی خوشنودی کا سبب ہے ہمارا بھوک میں مبتلا ہونا۔ جب شام کے لمحے آتے ہیں اور خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے معدے کی بو جو ہے وہ منہ کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے، تو وہ جو مہک ہے، وہ جو بو ہے، اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے، جو روزہ دار کی وہ مہک ہے۔ اچھا، وہ بھوک کی وجہ سے اس کا بے تڑپنا، اس کا اضطراب اور اس کی وہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے، تو وہ اتنا پیار کرتا ہے بندے سے کہ اس پیار کو کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا جو رب کو اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوک کاٹے، میرا بیٹا پیاس کاٹے،
وہ سارے کام چھوڑ کے پہلی فرصت میں دودھ دیتی ہے. بچہ رو پڑے تو ماں کو سارے کام بھول جاتے ہیں, باقی کام وہ کر ہی نہیں سکتی اگر بچہ رو رہا. یہ اللہ نے اس کو بیٹے کے لیے یہ ایک میلان قلب دیا, ایک رجحان باطن دیا ہے. ماں باورچی خانے میں کام کر رہی ہو, بچہ رونا شروع ہوا ہے, اس کے کام بے ترتیب ہو جائیں گے. وہ سب سے پہلے آئے گی اور بچے کو دودھ دے گی, اور پھر وہ کوئی اور کام کر سکے گی. کیوں کہ بچے کے ساتھ اس کو پیار اتنا ہے, محبت کا غلبہ اتنا ہے, اس کی تڑپتی ممتا اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ سارے کام چھوڑ کے پہلے بچے کو دودھ دیتی ہے, پھر کوئی کام کرتی ہے. تو یہ تو ماں کا جذبہ ہے, اور مالک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو وہ جو ہے وہ کیوں صبح سے لے کر شام تک ہمیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے, جبکہ مالک ہو جو ہے وہ ماں ہو کے بھی ہماری بھوک گوارا نہیں کرتی. بھوک مٹانے کے لیے کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی. غریب مائیں ان مراحل سے بھی گزرتی ہیں, دکھ جھیل لیتی ہیں, تکلیفیں گوارا کر لیتی ہیں, اور اولاد کا ہر دکھ سینے پہ لے کے ان کو راحت پہنچاتی ہیں. ان کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا, محبتوں کا آباد جہان. نعم البدل کیا, اس کا بدل بھی موجود نہیں. ایک شاعر ہوا ہے تابش, اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا, امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے, میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں, میری ماں ابھی اس وسواس میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا. میرے بچپن میں ٹانگ پہ چوٹ آ گئی, میرا خیال میں کوئی 12-13 سال کی عمر کا ہوں گا. تو جب میں کوئی 35 سال کی عمر میں تھا تو ایک دن میری والدہ مجھے کہنے لگی کہ وہ آپ کا چوٹ کا زخم بن گیا تھا, وہ جو ہے نشان بن گیا تھا, تو وقت کے ساتھ ساتھ مٹ جاتا ہے, تو کیا وہ نشان مٹ گیا ہے یا بھی ہے؟ تو مجھے تو یاد بھی نہیں تھا, لیکن ماں کو نشان بھی یاد تھا. یہ ماں کا ربط ہوتا ہے اولاد کے ساتھ. بچپن میں کوئی لمبا بخار آ گیا تو ہم بھول جاتے ہیں, لیکن ماں کو وہ کٹھن لمحے یاد ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے کو فلاں سن میں فلاں عمر میں ایک بخار آیا تھا, ایک تکلیف پہنچی تھی, ایک اذیت آئی تھی. اللہ نے اس کے سینے میں یہ درد رکھا ہے, یہ درک رکھا ہے, یہ تڑپتی ممتا رکھی ہے. ماں کو اتنا اولاد سے پیار کیوں ہے؟ میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے, تو آپ کا ایک ہی جواب ہوگا, اور وہ یہ کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے, اس لیے اتنا پیار کرتی ہے. بس میں اپنے مسئلے کی طرف آتا ہوں. جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے, تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے. ماں نے جنم دیا ہے, خلق نہیں کیا, تو جنم دینے والی کے پیار کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا, تو جو خلق کرنے والا ہے اس کے پیار کو کسی ترازو پہ کیسے تولا جا سکتا؟ دست قدرت سے بنایا ہے, اس کا گوڑا رشتہ ہے بندے کے ساتھ. تو ماں گوارا نہیں کرتی کہ بیٹا بھوک کاٹے, اور وہ سارے کام چھوڑ کے پہلی فرصت میں دودھ دیتی ہے, تو مالک نے کیسا گوارا کر لیا کہ میرا بندہ بھوک کاٹے اور پیاس کاٹے. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ ماں کی گود میں آنا پڑے گا. بچہ بیمار ہو گیا اور ماں اس کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی. اس نے دوائی دی, کڑوا سیرپ بھی دیا. بچہ ہے, وہ سیرپ پیتا نہیں. ماں نے زبردستی اس کو صبح و شام دوپہر لٹاتی ہے, اس کا زبردستی منہ کھولتی ہے, اس میں کڑوا سیرپ ٹپکاتی ہے. بچہ چیختا ہے, ہاتھ پاؤں مارتا ہے, لیکن جو ہی وہ سیرپ حلق سے نیچے اترتا محسوس ہوتا ہے تو ماں کے چہرے پہ طمانینت پیدا ہو جاتی ہے. ماں تو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی, اب تڑپتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کے ماں خوش کیوں ہے؟ اس کی ممتا چھن گئی؟ جواب نفی میں ہے. اس کا پیار رخصت ہوا؟ نہیں. کیا ماں صفاق ہو گئی؟ نہیں. تو یہ تو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی, اور اب تڑپتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر کے ماں خوش ہو رہی ہے, ماں سرشار ہو رہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا نہیں جانتا, ماں جانتی ہے. یہ چند لمحوں کی تکلیف ہے, نتیجہ شفا کی صورت برآمد ہوگا.
تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ جانتا ہے یہ سویر سے لے کر شام تک کی بھوک ہے، لیکن نتیجہ تقوی کی صورت میں برآمد ہوگا۔ لعلکم تتقون، انہیں تقوی کا نور ملے گا، اتقاء کی دولت ملے گی۔ تو روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ سے ڈرنا سکھاتا ہے، اور وہ میں نے پہلے عرض کیا، جب ہم اس کے حکم پہ ان چیزوں سے بھی رک گئے جو چیزیں اس نے مشروع اور جائز اور مباح رکھی تھی، لیکن وقتی طور پہ ان سے بھی رک گئے، تو پھر جب ہم روزے کی روح کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو پھر ان چیزوں سے کیوں نہیں رکیں گے جو چیزیں اس نے قطعاً حرام رکھی ہوئی ہیں، قطعاً جن سے ہمیں روکا ہوا ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے دو دشمن ہیں جو جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے ہمیں دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ ایک دشمن کا نام شیطان ہے، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارے باطن کو اجاڑنے کے لیے ساتھ ساتھ جڑا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خانس واذا غفل وسوس۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور جب یہ ذاکر ہوتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ قلب انسانی پر حملہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہیڈ کوارٹر دل ہے، دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی ہے، دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ اس لیے ہمارے صوفیہ پہلی توجہ دل پہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے بھی فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، جب خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر خود فرمایا الا وہی القلب، سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ اسی لیے مرشد اقبال رومی بولے دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ کہا دل کو قابو میں لیا یہی حج اکبر ہے، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کہا کس طرح؟ کہا کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، دل رب جلیل کی گزرگاہ۔ تو یہ دل ٹھیک ہو جائے، وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہوں، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہوں، سب کچھ دل میں ہے۔ یہ دل ایک بہت بڑا جہاں، ہمارے صوفیہ اس کو کائنات صغیر کہتے ہیں، چھوٹی کائنات۔ کائنات کو سمیٹو تو دل بنتا ہے، دل کو پھیلاؤ تو کائنات بنتی ہے۔ یہ پوری کائنات ہے، اس دل میں اتنی کائنات کیسے سمو گئی؟ تو اقبال اپنے لہجے میں کہتے ہیں خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے۔ اتنا بڑا جہان دل میں کیسے آ گیا؟ تو دلیل سے بات کی، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ ہماری پوری آنکھ روشن نہیں ہے، آنکھ میں 2 سیاہ دائرے ہیں، وہ بھی روشن نہیں، ان میں 2 سیاہ نقطے ہیں، اور روشنی اتنی کہ ہم ایسے دیکھیں تو آسمان کو سمو لیں کہ جس طرح آسمان یہ گنبد نیلو فری جس طرح ہماری آنکھ میں سمو لیا جاتا ہے، اس طرح پوری کائنات انسانی دل میں سمو لی جاتی ہے۔ تو اگر دل ٹھیک ہو گیا تو پورا بدن، چونکہ ہم وہ کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے۔ موسم اچھا تھا، رت سہانی تھی، صحن چمن میں پھول کھلے تھے، آپ نے کہا جناب آئیے نا چند لمحوں کے لیے، تو میں نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا۔ میرا جی نہیں چاہے گا تو ٹانگیں حرکت نہیں کریں گے۔ مرغن غذائیں تھیں، انواع و اقسام کے کھانے تھے، آپ نے کہا جناب آئیے نا 2 لمحوں کے لیے، میں نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا۔ جی نہیں چاہے گا تو میرا ہاتھ ہی نہیں اٹھے گا۔ اور نظارے قطار اندر قطار تھے، بزم کواکب سے آسمان سجا ہوا تھا، اور چاند کی چاندنی اجالے بکھیر رہی تھی۔ کس نے کہا جناب نظر اٹھا کے دیکھیے تو صحیح، میں نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا۔ جی نہیں چاہے گا تو نگاہیں نہیں اٹھیں گی۔ تو میں اور آپ وہ کرتے ہیں جو جی چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے۔ دل چاہے تو رت سخت بھی ہو تو ہم چل پڑتے ہیں، اور جی نہ چاہے تو سہانا موسم بھی ہو تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو بات دل کی ہے، تو ہم وہ کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ وہ کرتا ہے جو دل چاہتا ہے، ٹانگیں وہ کرتی ہیں جو دل چاہتا ہے، آنکھیں وہ کرتی ہیں جو دل چاہتا ہے۔ آپ سننے کے لیے سماعتیں بچھائے بیٹھے تھے، ایک ایک شخص حاضر تھا، جناب میں نے کہا کہ میرا جی نہیں چاہ رہا۔ آپ دور سے چل کے آئے تھے، سماعتیں بچھی تھی، ایک ایک لفظ کو اپنی روحوں میں اتارنے کی کوشش میں لگے تھے، لیکن میرا جی نہیں چاہے گا تو زبان جنبش نہیں کرے گی۔
تو سارا بدن اور بدن کے سارے اعضاء وہ کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے، اور اگر دل وہ کرتا ہے جو دل کا محبوب چاہتا ہے، اور اگر دل کا محبوب گنبد خضرا کا مکی بن جائے تو پھر بتائیے کہ پھر ہماری زندگی کیسے نور سے معمور ہو جائے گی۔ اس لیے اس دل کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ باہو بولے کہ منہ کالے نالوں دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو کہ اصل تو صفائی دل کی ہونی چاہیے۔ ہم بدن کو تو مل مل کے دھوتے ہیں، ہم لباس کی سلوٹ دیکھ کے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں عالی مرتبت مجلس میں جا رہا ہوں، میاں ظاہر تو سوار لیا، بالوں میں کنگا بھی کر لیا، اور خوبصورت جو ہے وہ لباس بھی زیب دن کر لیا، بدن تو سنور گیا، قالب تو سنور گیا، لیکن قلب نہیں سنورا۔ وہی میلا کچیلا، اس کے اندر وہی حسد، وہی حقد، وہی بغض، وہی کینے، وہی نفرتیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کو سنوارنا، اس کو پاک کرنا ہے، اس کو ستھرا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کا ہجوم تھا اور لوگ بیٹھے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بوڑھے بزرگ آئے، تازہ وضو کے آثار ان کی داڑھی پہ نمایاں تھے، اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا اور آ کے بیٹھ گئے۔ اگلا دن آیا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ نگاہیں رکھو۔ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ دوبارہ اسی حالت میں آئی۔ تیسرا دن آیا تو فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ دیکھا تو وہ بزرگ دوبارہ آئے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا، آثار وضو ان کے چہرے پہ حویدہ تھے، اور وہ آ کے بیٹھ گئے۔ مجلس ختم ہوئی، لوگ پلٹے، گھر جانے لگے تو وہ بھی چل پڑے، تو میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا کہ میری ابا جی سے کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے تو میں 3 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنے گھر رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے ہیں میری آرزو یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کیا کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، یہ آئے، دوسرے دن کہا تو یہ آئے، تیسرے دن فرمایا تو یہ آئے، تو کوئی عمل تو ہوگا خاص، تو میں بھی وہ عمل دیکھوں اور اس عمل کی میں بھی جو ہے وہ کوشش کروں۔ خیر میں ان کے ساتھ چلا گیا، انہوں نے کہا آجو کوئی بات نہیں، اور میں ٹو میں تھا دیکھوں ان کے معاملات کیا ہیں، لیکن ان کے معاملات ایسے ہی تھے جس طرح کہ ہمارے ہیں۔ نمازیں وہ بھی پڑھتے رہے، میں بھی پڑھتا رہا۔ رات کو جب وہ سوئے لیٹے تو میں بھی لیٹا، تو میں نے چادر اوڑھ لی اور میں ایسے تاثر دیا کہ میں سو رہا ہوں لیکن میں جاگ رہا تھا، چونکہ میں تو ایک مقصد کے لیے آیا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ چلو میں تھوڑے سے خراٹے لیتا ہوں اور یہ اٹھ کے کوئی نوافل پڑھیں گے تو میں دیکھ لوں گا کتنے نوافل پڑھتے ہیں، کتنا لمبا قیام کرتے ہیں، رکوع لمبا کرتے ہیں، قیام لمبا کرتے ہیں، سجدہ لمبا کرتے ہیں، کوئی عمل خاص تو ہوگا۔ لیکن وہ ساری رات سوئے رہے، الا یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو رب کا نام لیتے تھے۔ تو کہتے ہیں خیر 3 دن یوں گزر گئے، میں ٹو میں رہا اور ان میں کوئی مجھے ایسا عمل نظر نہیں آیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو میں ان سے اجازت لے کر کے واپس چلا، تو میں نے کہا کہ بابا جی میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں اس لیے آیا تھا کہ حضور نے 3 دن تک فرمایا جنتی دیکھنا تو دروازے پہ دیکھو، آپ آتے رہے، مجھے شوق تھا کہ میں آپ کے اعمال دیکھوں لیکن مجھے آپ کا کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، تو میں اب جا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ میرے وہی عمل ہیں جو میں نے کیے، تمہاری وجہ سے میں کوئی عمل چھپایا بھی نہیں ہے، لیکن تم 3 دن تک رہے اس ٹو میں، تو چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میرا ایک عمل ایسا ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، اور دن بھی گزارو تو نہ دیکھ پاؤ، لیکن میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں، اس لیے تم اس شوق میں آئے۔ تو کہتے ہیں میں ہمہ تن گوش ہو گیا، تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اے عبداللہ، یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، اس میں کسی مومن کی نفرت نہیں ہے۔ تو جب ہمارا دل ستھرا ہوگا، دل پاک ہوگا، اس کی صفائی اور ستھرائی ہو جائے گی، تو پھر جہان خوبصورت دکھائی دینے لگے گا۔ اب اپنا آئینہ مقدر نہ ہو تو صورتیں اچھی نظر آتی ہیں، اور جب اپنا آئینہ ہی مقدر ہو تو پھر اچھی صورتیں بھی اچھی دکھائی نہیں دیتی۔ تو دل کے آئینے کو جب صاف کرو گے تو پھر نفرت نہیں ہوگی۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ پھر تو ہر چہرہ اپنا دکھائی دے گا، غیریت کہاں ہوگی؟
یہ سارے حضور کے غلام ہیں، حضور کی امت ہے، تو پھر نفرتوں کے بت ٹوٹیں گے اور خیر کی راہیں کشادہ ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہوتا ہے۔ یہ نکتہ شیطان بھی جانتا ہے، اس لیے وہ انسان کے دل پہ حملہ آور ہوتا ہے کہ اس دل کو خراب کر لوں باقی سارے معاملے خراب ہو جائیں گے۔ تو ایک تو ہمارا دشمن شیطان ہے، لیکن اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، جب ماہ سیام رمضان المبارک جلوہ گر ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب میرا اور آپ کا یقین ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ رمضان المبارک میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ہمیں موقع خود احتسابی کا ملتا ہے کہ شیطان تو باندھ دیا گیا اور ہم پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، شیطان تو باندھ دیا گیا، ہم پھر بھی اعمال بد کر رہے ہیں، شیطان تو بندہ ہے۔ پہلے تو الزام اس پہ دیتے تھے کہ وہ ہم سے برائی کرواتا ہے، یہ نظر کا بھٹکنا، یہ خیالوں کا بہکنا، یہ سوچوں کا آوارہ ہونا، یہ زبان کا غلاظت اگلنا، یہ سوچوں کا پراگندہ ہونا، یہ گناہوں کی دنیا اور گناہوں کی دلدل، یہ تو شیطان کروا رہا ہے ہم سے۔ شیطان تو اب بند گیا، تو اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہیں ہم خود ہی شیطان تو نہیں ہو گئے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ شیطان کے بندنے کے باوجود اب بھی دل خراب ہے، اب بھی باطن اجڑا ہے، اب بھی زبان غلاظت اگلتی ہے، اب بھی آنکھ میں شرم نہیں رہی، اب بھی حیا کا جوہر نہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم شیطان صفت بن گئے۔ شیطان کی صحبت میں رہ کے ہم اس کے اوصاف کو اس طرح اپنے اندر جذب کر لیا کہ وہ ہم سے جدا بھی ہو گیا، لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ اس کی عادات کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ تو اس کے رنگ کو اتارنے کے لیے اور اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ایک تو وہ رنگ ہے، ایک اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کا رنگ جب چڑھ جائے تو اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو وہ رنگ کیسے چڑھانا ہے؟ وہ رنگ کیسے چڑھانا ہے؟ تو یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، یہ تو بچہ جانتا ہے کہ جب کسی سفید کپڑے کو رنگ دینا ہو تو اس کو رنگ میں ڈال دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ اس رنگ میں رنگ کے آ جاتا ہے۔ لیکن جو رنگ دار کپڑا ہے اس کے اندر پہلے جو ہے وہ رنگ کاٹ ڈالنا پڑتا ہے، پہلا چڑھا ہوا رنگ اتارنا پڑتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ دوبارہ رنگنا پڑتا ہے۔ اب اگر یہ دل، یہ وجود، یہ جسم شیطانی رنگ میں رنگا گیا ہے تو پہلے رنگ کاٹ ڈالنا پڑے گا، اور وہ رنگ کاٹ توبہ کا رنگ کاٹ ہے، اس کو ڈالیں گے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ یہ رنگ اترے گا، توبہ کے ایک آنسو سے سارا رنگ اتر جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر صبغۃ اللہ رنگ کے اندر رنگنا ہے، پھر اس کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، پھر اس کو رسول کریم کی محبت کے رنگ میں رنگنا ہے، اور وہ رنگ بڑا گوڑا رنگ ہے۔ میاں صاحب نے کہا اگر آپ کو پنجابی سمجھ آئے کہ کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا رہندا، کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا رہندا تے پکا رنگ میرے ماہی والا چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ یہ پکا رنگ ہے، یہ صبغۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا رنگ ہے۔ یہ رنگ اگر روح میں چڑھ جائے، یہ اگر اتر جائے روح میں، تو پھر شیطان آ کے اس رنگ کو تو بڑی مشکل سے اتار سکے گا۔ وہ تو اگر ہماری سستی ہوئی تو اتار سکے گا، ورنہ یہ رنگ اترتا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس میں ایک تو رنگ کاٹ ڈال کر کے اس رنگ کو جو شیطان نے چڑھا دیا، اور ہمیں محسوس ہوا کہ وہ تو بند گیا نا، ہم پھر بھی وہیں کھڑے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اپنا رنگ ہمارے اوپر چڑھا کے چلا گیا ہے، اور وہ بند گیا ہے، جکڑا ہے، زنجیروں میں ہے، بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر وہی رنگ ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا رنگ بہت گوڑا ہمارے اوپر چڑھا ہے۔ تو پہلے توبہ کا رنگ کاٹ ڈال کر کے جو ہے اس کو نکالیں، پھر اللہ جل شانہ کی محبت کا رنگ چڑھائیں۔ جب وہ رنگ چڑھے گا تو وہ ایسا پکا رنگ ہوگا کہ اس کے نظارے ہی ایسے ہیں۔ اور حضور کی محبت کا رنگ چڑھاؤ، حضور کے پیار کا رنگ چڑھاؤ۔ ہے مس خام تو اس طرح سے کندن کر لو، ہے مس خام تو اس طرح سے کندن کر لو۔ مس چاندی کو کہتے ہیں، اس کو تانبے کو کہتے ہیں، اور جو ہے اگر اس کو کیمیا لگایا جاتا ہے تو وہ تانبا سونا بن جاتا ہے۔ تو اب یہ وجود کا تانبا کیسے سونا بنے، اب ذرا دیکھیے۔ ہے مس خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش کہ روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو۔
پھر وہ صبغۃ اللہ تمہارے اوپر چڑھے گا اور باطن نور نور ہو جائے گا۔ تو میں اور آپ رمضان المبارک کے اندر اپنا جائزہ ضرور لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ایسا ہوتا ہے ہر سال ماہ صیام آتا ہے، گزر جاتا ہے، ہم جہاں ہوتے ہیں وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ تو میاں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ہم ایک پورا مہینہ ایک خاص ماحول میں رہتے ہیں، تو ہم کھرچ کے وہ رنگ جو ماضی میں ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے اور جو شیطان کی صحبت کی وجہ سے چڑھا ہوا ہے، اس کو اتار پھینکے اور صبغۃ اللہ چڑھائیں۔ اب شیطان چھٹ کے بھی آ کے ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن وہ رنگ چڑھے کا چڑھا رہا اور ہم جو ہے وہ بس ایک رسم کی باتیں کرتے رہے، تو شیطان چھٹ کے آ کے مزید اس کو گوڑا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ اس لیے حضور نے جو مغفرت کی بات ارشاد فرمائی، اس میں احتساب کا لفظ خاص طور پہ ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اپنا احتساب کرتے ہوئے، خود احتسابی کے ساتھ، دیکھا کہ شیطان تو چلا گیا تو میں پھر بھی وہاں کھڑا ہوں، وہ بس میرے اندر چھوڑ گیا، اپنا رنگ چڑھا گیا۔ اپنا محاسبہ کرے، جس نے محاسبہ نفس کے ساتھ اور جو ہے ایمان کے ساتھ روزے رکھے، میرے حضور فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ماضی کے جتنے گناہ ہیں اللہ اس کے بدن سے دور فرما دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ ماہ صیام کے گزرتے ان لمحوں کو غنیمت سمجھے۔ 6 دن گزر گئے اور گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلا، یوں ہاتھوں سے روزے نکل گئے ہیں۔ بقیہ جو ایام ہیں وہ بھی اس تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت کے اندر یہ مہینہ گزار دیں۔ اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے، ایک ایک ساتھ کی قدر کیجئے اور اس کو باطن کے سنوارنے کا ذریعہ بنائیے اور من کے اندر روشنی اتارنے کا سبب بنائیے۔ اللہ ماہ صیام کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دے۔ 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ تجدید ایمان کا ہے جس میں تمام لوگ شامل ہوں، اور دوسرا مرحلہ وہ توبہ کا ہے۔ آج کی بابرکت شب کے دامن میں سب توبہ میں شامل ہوں، اور تیسرا مرحلہ طریقہ مبارکہ نقش بندیہ کے ساتھ اپنے انتصاب اور بیعت کا ہے۔ تو میں جو کہوں میرے ساتھ پڑھتے رہیے گا اور پورے انہماک کے ساتھ دل سے اللہ کے حضور رجوع کیجیے گا۔ پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ، زندگی میں قصداً یا سہواً مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل سرزد ہو گیا ہو، تجدید ایمان کرتا ہوں، پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ میری توبہ، سب گناہوں سے توبہ، جو چھپ کر کی ان سے توبہ، جو ظاہر کی ان سے توبہ۔ میرے اللہ میری توبہ۔ آئندہ وعدہ کرتا ہوں 5 گانا نماز، رمضان شریف کے روزے، مال بخشا گیا زکوٰۃ، توفیق کوئی حج بیت اللہ، والدین کی فرما برداری، رزق حلال کمانا کھانا، حرام سے اجتناب کرنا اختیار کروں گا۔ تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں بیعت کی، اس سلسلے کے سارے اسباق قبول کیے، دل پر نقش اسم ذات اللہ 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 قبول کیا۔ آمین بحرمت طٰہٰ و یاسین۔ بائیں پہلو میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس پر سفید رنگ میں لفظ اللہ لکھا ہوا محسوس کریں۔ آنکھیں، زبان، ہونٹ بند ہوں۔ تصور کریں کہ میرے دل کی تختی پر سفید رنگ میں لفظ اللہ لکھا ہے اور دل دھڑک نہیں رہا، اللہ ہو پکار رہا ہے، دل کی دھڑکن اللہ ہو پکار رہی ہے۔ اس طرح آنکھیں بھی بند، ہونٹ بھی بند اور زبان بھی بند، اور یہ خیال کریں کہ سانس اندر کھینچ رہے ہیں تو اللہ،
اور سانس جب باہر چھوڑ رہے ہیں تو ہو پکار رہا ہے۔ یہ 4-5 لمحوں کے لیے آپ ضرور کر لیجئے گا، بلکہ روزانہ 7-8 منٹ اگر یہ کر لیں تو اس کی برکت یہ ہوگی۔ یہ طریقہ مبارکہ نقش بندیہ کا پہلا سبق ہے، اس سے باطن میں نور پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ باطن میں نور پیدا ہوتا ہے؟ نیکی سے قلبی رغبت شروع ہو جائے گی اور گناہ سے قلبی نفرت شروع ہو جائے گی، اور یہ مقصود شریعت بھی ہے کہ ہم گناہ سے نفرت کرنے لگ جائیں اور نیکی کی طرف ہماری قلبی رغبت پیدا ہو جائے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1.25 لاکھ مرتبہ جتنے عرصے میں پڑھ سکیں پہلا کلمہ مکمل کرنا ہے۔ اور تیسرا سبق استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ 100 مرتبہ کم از کم روزانہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی حبیبی سیدی محمد و آلہ وسلم 100 مرتبہ یہ بھی روزانہ پڑھنا ہے۔ استغفار اور درود 100 سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں تو آپ کا اختیار ہوگا، لیکن کم از کم روزانہ پڑھنا۔ لیکن کلمہ شریف 1.25 لاکھ مرتبہ مکمل ہو جائے تو بذریعہ فون یا جب دوبارہ ملاقات ہو تو اگلا وظیفہ آپ پوچھ لیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیر مقصود نہیں ہوتا، مقصود اللہ کا قرب ہوتا ہے۔ صرف میں اور آپ، نہ ہمارا وہ سلسلہ طریقت کا کچھ اس بنیاد کا ہے، اور نہ لوگوں سے کوئی نذرانوں کا، اور نہ اس غرض سے جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی ہدایت کا جو ایک سلسلہ بزرگوں نے شروع کیا تھا تو اسی پر ہی تعلیمات ہونی چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارا مقصود اللہ ہے، پیر مقصود نہیں ہے۔ روحانی معلم ہے، روحانی استاد ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے۔ مرشد کا معنی راہ دکھلانے والا ہے۔ جو راہ دکھلانے والا ہوتا ہے وہ خود منزل نہیں ہوتا۔ جب راہ دکھلانے والا خود منزل بن جاتی ہے تو پھر خرابی آتی ہے۔ ہماری طریقت میں 3 چیزیں ہیں: فنا فی الشیخ، فنا فی اللہ، اور فنا فی الرسول، اور فنا فی اللہ۔ تو عمومی طور پہ جو فنا فی الشیخ کے آگے دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچنے دیا جاتا، تو پھر امت نہیں بنتی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ رزق پاک نہیں ہوگا تو باطن کبھی بھی روشن نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر میں اور آپ چاہیں کہ ہمارے باطن میں پاکیزگی آئے، عفت آئے، تو ہمارا رزق ہر صورت میں پاک ہونا چاہیے۔ تھوڑا مل جائے لیکن ہو پاک اور ستھرا۔ تیسری چیز، نیکی بہت اہم ہے لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ عقائد بنیاد ہے، عمل کا درجہ بعد میں آتا ہے، اور پھر اعمال میں فرائض اور واجبات کو تقدم حاصل ہے، نوافل کا درجہ بعد میں آتا ہے، مستحبات کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ جو جس چیز کی شریعت میں جتنی تاکید ہے اس قدر ہی اس سختی کے ساتھ جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا حصار دے اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب کر دینا، مقدر کی خزائیں رخصت فرمانا، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، نفس و شیطان کے مکر سے بچانا، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت کرنا۔ اللہ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز اور ناتواں تیری رحمتوں کے ملتجی بن کے تیرے حضور حاضر ہیں۔ اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ، شیطان بند گیا لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر شیطانی رنگ موجود ہے، تبھی تو ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ، اپنے کرم سے اس رنگ کو بھی اتار دے۔ اللہ تو شیطان کو باندھ دیا، تو اس بات پہ بھی قادر ہے کہ اس کے اثرات بد سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ اللہ، ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ہمارے اندر ستھرے کر دے،
ہمارے من کو پاکیزگی دے دے، ہمارے خیالوں کو طہارت دے دے، ہماری سوچوں کو نور عطا کر دے۔ اللہ ہم تیرے عاجز بندے، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہمارے اندر پاک کر دے، ہمارے اندر ستھرائی ڈال دے۔ اور اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں ان کو گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے پہلے اس مجلس کی برکتیں نصیب فرما دے۔ اللہ سب کے مسائل دنیاویہ، سب کے مالی مسائل، کاروباری مسائل اپنے کرم سے حل فرما دے۔ کاروباری پیچیدگیوں سے بچا لے، مشکلوں سے محفوظ فرما۔ ہماری اولادوں کو نیکی کی راہوں پہ گامزن رکھنا، ہماری اولادوں کے لیے نیک اور صالح رشتے نصیب فرما۔ جو بچیاں سسرال میں دکھی ہیں اللہ انہیں سکھ دے دے، جو ازدواجی تلخیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کی تلخیاں دور کر دے۔ اللہ جو کاروباری پیچیدگیوں میں ہے، قرض تلے دبے ہیں، مشکلات میں ہیں، اپنے کرم سے دور فرما۔ رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراواں عطا کر دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہماری عزتوں کے اضافے کا سبب بنانا، ہماری اولادوں کو ہماری رسوائی کا ذریعہ نہ بنانا۔ اللہ تو کریم ہے، اپنے کرم سے میرے وطن کی خیر فرمانا، میرے ملک کو امن کے اجالے دینا، معیشت اور معاشرت کا جمال عطا کر دینا، پورے عالم اسلام کی خیر فرمانا۔ امت مسلمہ جہاں جہاں ظلم اور جبر کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے نجات عطا فرما۔ اللہ امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ تیرا کرم تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں مولا کیا کمی آ جائے گی۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت سے ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اگر تو نے قوم مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔